हुरैन तुम्हारे घर तभी जाएगी अरबाब जब तुम्हारी बहन प्रीशे इस घर में आएगी। मुझे तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार इंसान पर एतबार नहीं, इसलिए अपनी बहन के बदले तुम्हारी बहन की जमानत चाहिए। आरेज ने कॉफी का मग मेज पर रखते हुए अपना हतमी फैसला सुनाया। वो जिंदगी के हर मामले को नफा नुकसान के पैमाने पर मापने वाला एक हद दर्जे का अमले इंसान था, जिसके लिए जज्बात की कोई खास अहमियत नहीं थी। तुम अपनी बहन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर मेरी मोहब्बत को वट्टा सट्टा के तराजू में तोल रहे हो आरिस। प्रीशे का इस सब से क्या ताल्लुक? अरबाब बेबसी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वह हुरैन के इश्क में किसी भी हद तक जाने वाला नर्म दिल शख्स था, मगर आज एक दीवार से टकरा गया था। ताल्लुक है अरबाब। कल को मेरी बहन रोएगी तो उसका हिसाब कौन देगा? मुझे एक ठोस ज़मानत चाहिए। प्रीशे इस घर में आएगी तो हुरैन तुम्हारे घर जाएगी, वरना ये रिश्ता यहीं ख़त्म समझो। आरिज़ ने चाबियां उठाईं और बात को वहीं ख़त्म कर दिया। ये कड़वा सच अरबाब के लिए निगलना महाल था। वो बोझल कदमों और उलझे जहन के साथ घर पहुंचा तो लाउंज में उसकी सुनाई गई खबर ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। तुमने अपनी मोहब्बत की खातिर उस मगरूर शख्स को जमानत के तौर पर मेरी भतीजी पेश कर दिया अरबाब। कल को उसकी बहन रोएगी तो वो सीधा प्रीशे से हिसाब लेगा। जरीना फुप्पो हाथ में पकड़ा कुशन सोफे पर पटकते हुए गुस्से से बोली। वो हमेशा से घर के मामलात में आग लगाने का फन जानती थी। प्रीशे पास ही खड़ी थी। वो अपनी खुददारी और साफगोई के लिए जानी जाती थी, और आज उसे अपना ही सौदा होता महसूस हो रहा था। फुफ्फो ठीक कह रही हैं अरबाब। ये रिश्ता नहीं, एक नफसियाती कैद है। मैं सारी जिंदगी उसके अदले बदले के खौफ में नहीं गुजार सकती। प्रीशे ने अपने आंसुओं को पलकों तक ही महदूद रखा। अरबाब ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। मुझे पता है, मैं खुद गर्ज हो रहा हूँ प्रीशे, लेकिन मैं हुरैन के बगैर नहीं रह सकता। आरिस जितना भी सख्त हो, मुझे तुम पर भरोसा है। बस मेरी खातिर मान जाओ। भाई की इल्तिजाई नज़रों और मजबूरी ने प्रीशे को अंदर से तोड़ दिया। उसने न चाहते हुए भी उस अनदेखे और बेरहम तराजू पर बैठने की हामी भर ली। रस्मों और तैयारियों का शोर कब शुरू होकर ख़त्म हुआ, पता ही न चला। चंद ही दिनों बाद प्रीशे आरिस के कमरे में मौजूद थी, मगर उसके चेहरे पर किसी दुल्हन वाली चमक के बजाय एक अजीब सा सुकून था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाया। आरिस अंदर दाखिल हुआ और कोट उतार कर कुर्सी पर डालते हुए सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ दुल्हन बनकर बैठने की ज़रूरत नहीं प्रीशे। तुम इस घर में हुरैन की खुशी की गारंटी बनकर आए हो। जब तक तुम्हारा भाई उसे खुश रखेगा, तुम यहाँ महफूज हो। मेरी तरफ से किसी रोमांस की उम्मीद मत रखना। उसने बिल्कुल स्पार्ट लहजे में बात मुकम्मल की। प्रीशे ने झटके से अपना भारी दुपट्टा पीछे किया। उसने बेड से उठकर आरिस की आंखों में सीधा देखा। मैं यहाँ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बनकर नहीं आई आरिस। आपको बराबरी का इतना ही शौक है तो याद रखिएगा, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, इन खोखली शर्तों से नहीं। आपने मुझसे शादी करके कोई एहसान नहीं किया। मैं सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए यहाँ हूँ। आरिस चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। उसे उम्मीद थी कि वो रोएगी या मिन्नतें करेगी, लेकिन प्रीशे का ये बेखौफ जवाब उसके लिए नया था। बेहतर है जज्बात से दूर रहना मेरे लिए भी आसान है, लेकिन मेरा असूल याद रखना। प्रीशे ने आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल से अपनी चूड़ियां उतारना शुरू की। उसूल आपके होंगे, लेकिन जिंदगी मेरी है, और मैं किसी के बनाए हुए तराजू में खुद को तोलने की इजाज़त किसी को नहीं देती। इस तल्ख रात ने आरिस को बता दिया था कि वो किसी कमज़ोर लड़की को नहीं लाया। अगले दिन की सुबह एक नई आजमाइश लेकर आई। जब हुरैन की रुखसती का वक्त आ पहुंचा, हुरैन अपने भाई के गले लगकर सिसकियों से रो रही थी। वो हमेशा से नाजुक और हसास लड़की थी, और आरिस की शर्त ने उसे अंदर तक खौफजदा कर दिया था। आरिस ने उसके माथे पर बोसा देते हुए उसे खुद से अलग किया। हुरैन, अगर अरबाब ने तुम्हें पलटकर जवाब भी दिया या तुम्हारी आंख में एक आंसू भी आया, तो मुझे फौरन बताना। जितना तुम रोगी, उसकी बहन को मैं उतना ही रुलाऊंगा। बात खत्म। हुरैन ने घबराकर चारों तरफ देखा और भाई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। भाई, खुदा के लिए अपनी शर्तों के चक्कर में मेरी और अरबाब की जिंदगी को प्रीशे भाभी की खुशी से मत जोड़ें। मैं उनके घर जा रही हूँ। वहां छोटी मोटी बातें होंगी। आप उसे अना का मसला मत बनाएगा। आरिफ ने उसकी बात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। तुम जाओ और अपनी जिंदगी शुरू करो। पीछे का महाज मैं खुद संभाल लूंगा। हुरैन बोझल दिल के साथ रुखसत हो गई और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रीशा लाउंज में सोफे पर बैठी फोन स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी।
جیسے اس گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی یہ بے نیازی زروان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ زروان جسے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے اور آگ لگانے کا بچپن سے شوق تھا، آریز کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو آریز، تم نے ضمانت تو لے لی لیکن ذرا اپنی بیوی کے تیور تو دیکھو۔ یاد رکھنا، ایسی خوددار لڑکیاں وٹا سٹا کے دباؤ میں نہیں رہتی۔ وہ سر جھکانے کے بجائے سر اٹھانا جانتے ہیں۔ تم نے اسے گارنٹی بنا کر گھر میں تو رکھ لیا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمہیں ہی بھاری پڑنے والی ہے۔ آریز نے میز سے فون اٹھایا اور ایک نظر پریشے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں وہی حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ زروان، میرا ترازو اس گھر کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ جتنے بھی خوددار ہو، اسے اسی برابری کے اصول پر چلنا ہوگا۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر ارباب نے وہاں کچھ گڑبڑ کی تو یہاں اس کی بہن کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ حساب کا سیدھا سا اصول ہے۔ وہ جتنی مرضی خوددار بن لے، جب بھائی کی باری آئے گی تو اسے نرم پڑنا ہی ہوگا۔ مگر انسان جذبات سے بنے ہیں، ریاضی کے اصولوں سے نہیں۔ یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے آریز۔ زروان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بات ختم کی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ آریز نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی نظریں بدستور پریشے پر جمی تھیں، جو پورے اطمینان سے اپنے فون میں مگن تھی۔ آریز کا دل ایک لمحے کے لیے الجھا ضرور، مگر اس نے فوراً اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پریشے خود ہی اس کے ترازو کے پلڑے میں دب جائے گی، مگر 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ پلڑا آریز کی توقعات کے بالکل برعکس کھڑا رہا۔ ناشتے کی میز پر چمچوں اور پلیٹوں کی ہلکی آوازوں کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ پریشا نے بریڈ کا ٹکڑا پلیٹ میں رکھا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جسے آریز کئی دن سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارباب حرین کی ہر خواہش پوری کر رہا ہے پریشا، تو تم میرے ساتھ اتنی سرد مہری سے کیوں پیش آتی ہو؟ کیا تمہیں ادلے بدلے کا اصول سمجھ نہیں آیا؟ آریز نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پریشا نے چائے کا کپ میز پر واپس رکھ دیا۔ میں حرین کا عکس نہیں ہوں آریز۔ اگر وہ خوش ہے تو یہ اس کے شوہر کا کمال ہے۔ آپ مجھ سے وٹا سٹا کے نام پر زبردستی کی مسکراہٹیں نہیں خرید سکتے۔ میں مسکراہٹیں نہیں خرید رہا، میں صرف برابری کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو یہ تناؤ کیسا؟ برابری سودوں میں ہوتی ہے، رشتوں میں نہیں۔ پریشا نے کرسی پیچھے کی اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کا اصول صرف یہ تھا کہ میں اس گھر میں رہوں۔ میں رہ رہی ہوں۔ میرے جذبات آپ کے ترازو کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ نے گارنٹی مانگی تھی، وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اب مجھ سے اس گارنٹی پر کسی قسم کے رومانس کی توقع مت رکھیں۔ وہ بنا رکے کمرے کی طرف چلی گئی اور آریز کے پاس اس بے نیازی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر لاؤنج کے داخلے دروازے پر کھڑا زروان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور آریز کے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آریز، پریشی اس گھر میں ایسے گھومتی ہے جیسے وہ حورین کی ضمانت نہیں بلکہ تم پر احسان کر کے آئے ہو۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا ترازو اسے سیدھا رکھے گا۔ زروان نے اپنی عادت کے مطابق زہر اگلنا شروع کیا۔ آریز نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پیا۔ میرا ترازو اپنی جگہ قائم ہے زروان، اس میں کوئی نقص نہیں۔ نقص ترازو میں نہیں، تمہاری سوچ میں ہے۔ وہ تو تمہیں خاطر میں ہی نہیں لا رہی۔ ذرا اس کے چلنے کا انداز دیکھو۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر نہیں چلتی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح رو کر یا منتیں کر کے اپنا دفاع نہیں کرتی۔ اور یہی بات مجھے الجھا رہی ہے۔ آریز نے گلاس واپس میز پر رکھا۔ اس کے پاس آنسوں کا ہتھیار نہیں ہے۔ وہ سیدھا وار کرتی ہے اور حقیقت پسند ہے۔ وہ روایتی بلیک میلنگ نہیں جانتی۔ دیکھتے ہیں یہ حقیقت پسندی کتنی دیر چلتی ہے۔ جب ارباب کا دماغ گھومے گا تو اسے لگ پتہ جائے گا۔ زروان ہنسا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ دوسری جانب ارباب کے گھر میں زرینہ پھپھو نے اپنا کھیل باقاعدہ شروع کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک گھر کا یہ پرسکون ماحول ایک طوفان کی خاموشی تھی جسے توڑنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا مگر ارباب کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ تھکن سے صوفے پر گرا ہی تھا کہ زرینہ پھپھو اس کے سر پر آ کھڑی ہوئیں۔ اپنی بیوی کو تو تم نے سر پر بٹھا رکھا ہے ارباب، کبھی جا کر اپنی بہن کا حال بھی پوچھے جو تمہاری وجہ سے اس مغرور شخص کے طعنے سن رہی ہے۔ ارباب نے دھنجلا کر ماتھا مسلا۔ پھپھو،
आरिस ने कोई ज्यादती नहीं की प्रीशा के साथ। आप खामखा मुझे वट्टा सट्टा के नाम पर हुरैन के खिलाफ मत उकसाया करें। मैं उकसा रही हूँ? फूफो ने सोफे के किनारे पर बैठते हुए कदरे ऊंची आवाज में कहा। तुम्हें क्या लगता है वो आरेज अपनी बहन के बदले लाई गई लड़की को वहां फूलों के हार पहना रहा होगा? उसने प्रीशे को सिर्फ एक कैदी बनाकर रखा हुआ है और तुम यहाँ हुरैन के नखरे उठा रहे हो। प्रीशे खुश है वहां। मेरी कल ही उससे बात हुई थी। आपको बस हर वक्त परेशानी ढूंढने की आदत है। अरबाब की आवाज में चिड़चिड़ापन नुमाया था। लड़कियां अपने भाइयों का घर बचाने के लिए हमेशा झूठ ही बोलती हैं। तुम अपनी आंखें बंद रखो। कल को जब उसका तराजू हिलेगा तो तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दी है। फुप्पो ये ताना देकर वहां से चली गई, लेकिन उनके इन मुसलसल वारों ने अरबाब के अंदर एक अनजाना बोझ भर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसका सुकून किसी और की मरहून मन्नत है। रात के वक्त कमरे का माहौल भी उसी बोझ तले दबा हुआ था। हुरैन आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। उसने आईने में अरबाब के तने हुए चेहरे को महसूस किया। वो पिछले कई घंटों से खामोश बिस्तर पर बैठा छत को तक रहा था। आज फिर फूफो ने तुम्हें प्रीशि भाभी के नाम पर ताना दिया ना अरबाब? तुम उनकी बातों में आकर मुझसे खिंचे खिंचे क्यों रहते हो? हुरैन ने कंघी ड्रेसिंग टेबल पर रखी और उसके करीब आकर उसका हाथ थामा। ऐसी कोई बात नहीं है हुरैन, मुझे बस नींद आ रही है। अरबाब ने नजरें चुराने की कोशिश की। बात है, हुरैन ने उसके सामने आकर बैठते हुए कहा। तुम्हारा ये रवैया पिछले कई दिनों से है। तुम मुझसे बात करते हुए झिझकते हो, जैसे कोई मुजरिम हो। अरबाब ने यकदम अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरा सांस घुटता है हुरैन। मेरे घर का सुकून आरिस की शर्तों के मरहूने मन्नत हो गया है। मैं यहाँ तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैंने प्रीशे की खुशी रहन रखवा दी है। मैं ये दबाव मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फुप्पो की बातें मुझे अंदर से खा रही हैं। अरबाब मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम यूं परेशान हो। ऋषि भाभी बहुत मजबूत है। तुम्हारे भाई का वो असूल हर वक्त मेरे सर पर तलवार की तरह लटकता रहता है। मुझे डर लगता है कि जरा सी बात पर वो मेरी बहन की बेइज्जती करेगा। अरबाब की आवाज बुलंद हो गई थी। वो बात अधूरी छोड़कर कमरे की बालकनी की तरफ निकल गया। हुरैन ने बेबसी से उसे जाते देखा। ये छोटी सी बहस उस बड़ी दरार का पेश खैमा थी जो जरवान और फुफ्फो मिलकर दोनों घरों में डाल रहे थे। अगली सुबह आरिस के घर का माहौल भी कशीदा था। उसे जरवान के जरिए अरबाब और हुरैन की उस बहस की भनक पड़ चुकी थी। वो सीधा कमरे में आया जहां प्रीशि अलमारी दुरुस्त कर रही थी। उसके चेहरे पर सख्त गुस्सा था। अरबाब का पारा हाई हो रहा है प्रीशि, और तुम्हें पता है मेरा असूल क्या है? आरिस की आवाज में एक सर्द धमकी छुपी थी। प्रीशि ने कपड़े तह करना रोके और पलटकर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी। अगर हुरैन के आंसू गिरे तो मैं अदले का बदला लेने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। तुम अपने भाई को फोन करो और उसे समझा कि मेरी बहन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकाले। प्रीशि चंद कदम चलकर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। ले लीजिएगा बदला रेस, लेकिन याद रखिएगा, मुझ पर गुस्सा निकाल कर आप तराजू तो बराबर कर लेंगे, लेकिन अपना एतबार हमेशा के लिए खो देंगे। आप साबित कर देंगे कि आप एक कमज़ोर इंसान हैं जो रिश्तों को संभालना नहीं जानता। एतबार से ज़्यादा मुझे अपनी बहन की खुशी अजीज़ है। मैं किसी के लिए हुरैन को तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको बहन की खुशी नहीं, अपनी अना अजीज़ है। प्रीशि ने दो टोक लहजे में बात वाज़ेह की। अगर अरबाब वहाँ किसी बात पर परेशान है तो उसका हल मुझसे बदला लेना नहीं है। ये वट्टा सट्टा की जंजीरें आप दोनों ने खुद पहनी हैं और अब उनकी चुभन से आप दोनों ही भाग रहे हैं। इस खरी बात के बाद कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। आरेज के पास उसकी सच्चाई को झुठलाने के लिए अल्फाज खत्म हो गए थे। वो एक लफ्ज कहे बगैर पलट कर बाहर निकल गया और ये कश्मकश अब पूरी तरह अरबाब के घर की तरफ मुड़ चुकी थी। अरबाब के घर की फजा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी और उस घुटन को एक बड़े धमाके में बदलने के लिए जरीना फुफ्फो पूरी तरह तैयार थी। वो दोपहर के वक्त लाउंज में चाय का कप हाथ में लिए बैठी थी, जबकि अरबाब फोन पर किसी क्लाइंट से बात खत्म करके सोफे पर आकर बैठा था। आज मैंने खुद सुना अरबाब, जरवान का फोन आया था। बता रहा था कि आरिज ने किसी बात पर प्रीशे को सख्त डांटा है। वो बेचारी रो रही थी और उसका शौहर उस पर अपनी धौंस जमा रहा था। और तुम यहाँ उसकी बहन के नखरे उठा रहे हो। यही तुम्हारा अदले का बदला है।
زرینہ پھپھو نے سیدھا اس کے سینے پر خنجر گھونپا۔ ارباب کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر صوفے پر گرا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ پھپھو؟ آریز نے پریشے کو ڈانٹا۔ کس بات پر؟ بات جو بھی ہو ارباب، کیا اس کا اصول صرف تمہارے لیے ہے؟ وہ اپنی انا کی خاطر تمہاری بہن کو وہاں دبا کر رکھے اور تم یہاں اس کی بہن کو ملکہ بنا کر رکھو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں اس وٹے سٹے پر۔ پھپھو نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا۔ آریز کی اتنی ہمت کہ وہ میری بہن کو ذلیل کرے اور میں یہاں خاموش بیٹھا رہوں؟ آج اس برابری کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ارباب کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ دروان کی پھیلائی ہوئی اس جھوٹی خبر اور پھپھو کے تانوں نے ارباب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلنے کی آواز پر حورین نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارباب کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ارباب، تم کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ کیا ہوا ہے؟ حورین نے پریشانی سے اس کا راستہ روکا۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کو کسی بات پر ڈانٹا ہے حورین۔ اس کا وہ بکواس ترازو کہاں گیا؟ ارباب نے اونچی آواز میں پوچھا۔ خدا را میری بات سن ارباب، میرے بھائی نے پریشے بھابھی کو کچھ نہیں کہا۔ میں جانتی ہوں آریز بھائی کو وہ ایسے نہیں ہیں۔ یہ پھپھو جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ شروع سے اس رشتے کے خلاف ہیں۔ حورین نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہارا بھائی میری بہن کو رلائے اور میں تمہیں سر پر بٹھاؤں؟ پھپھو جھوٹ بولیں گی؟ ایسا وٹا سٹا مجھے منظور نہیں۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ ارباب نے غصے میں حورین کو سختی سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ حورین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری۔ اسے چوٹ تو نہیں لگی لیکن ارباب کا یہ اندھا غصہ اور اس کا گرنا زرینہ پھپھو کے لیے فتح کا وہ لمحہ تھا جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ حورین کا فرش پر گرنا ارباب کی انا کی تسکین نہیں بلکہ ایک اندھے غصے کی انتہا تھی جس نے اسے حتمی فیصلے تک پہنچا دیا تھا۔ وہ باہر کی طرف پلٹا جہاں پھپھو پہلے سے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اگر آریس میری بہن کو سکون نہیں دے گا تو میں بھی حورین کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ پھپھو اس کا سامان باندھے، میں آج ہی ترازو برابر کر دوں گا۔ ارباب نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ حورین نے تیزی سے اٹھ کر اپنے آنسو صاف کیا اور الماری سے اپنا بیگ نکال لیا۔ یہ تم عدلے کا بدلہ نہیں لے رہے ارباب، تم میرا گھر اجاڑ رہے ہو۔ پھپھو کی باتوں میں آخر تم نے مجھ پر جو غصہ نکالا اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ آریز بھائی کبھی پریشے بھابھی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ سیدھا ان سے حساب لیں گے۔ حورین روتے ہوئے اپنا سامان بیگ میں ڈال رہی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اب کسی کے دباؤ میں نہیں رہ سکتا۔ تم جاؤ اپنے بھائی کے پاس اور اسے بتاؤ کہ ارباب نے اپنا حساب برابر کر دیا ہے۔ حورین کا ڈر بالکل سچا تھا کیونکہ ارباب کا یہ قدم وٹا سٹا کی سب سے خطرناک حد کو چھو رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں حورین اپنے ہی گھر سے نکالی جا چکی تھی اور چند گھنٹوں بعد جب وہ روتی ہوئی آریز کے دروازے پر پہنچی تو وہاں ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ دروازہ کھلا تو آریز سامنے کھڑا تھا۔ حورین اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ارباب نے مجھے نکال دیا بھائی۔ پھپھو نے اسے یقین دلا دیا کہ آپ ریشے بھابھی پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے حساب برابر کر دیا ہے۔ حورین ہچکیاں لیتے ہوئے مشکل اپنی بات مکمل کر پائی۔ آریز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور پھر اس کی جگہ ایک سرد اور خوفناک انتقام نے لے لی۔ اس نے حورین کو اپنے سے الگ کیا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ اس نے حساب برابر کیا ہے نا؟ اس نے تمہیں اس گھر سے نکالا ہے نا؟ تو اب میرا اصول سنے گا۔ پریشے، باہر آؤ۔ آریز کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ پریشے آرام دہ قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اپنا سامان باندھو پریشے۔ تمہارا بھائی میری بہن کو نکال سکتا ہے تو میں بھی تمہیں ایک سیکنڈ اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ جاؤ جا کر اپنا بیگ پیک کرو۔ آریز کا انتقام پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ کہانی اپنے کلائمیکس پر تھی جہاں آریز کو اپنی اسی نفسیاتی شرط پر عمل کرنا تھا جو اس نے پہلے دن رکھی تھی۔ انتقام کی اس طاق میں آریز کو لگا تھا کہ پریشے روئے گی، گڑ گڑائے گی اور ارباب کی غلطی کی معافی مانگے گی، لیکن بیڈ روم کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر اس کی تمام تر توقعات کے الٹ تھا۔ پریشے نے پہلے سے اپنا بیگ تیار رکھا ہوا تھا۔ اس نے بیگ کا زپ بند کیا اور اسے کندھے پر لٹکا کر آریز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں نے سامان باندھ لیا آریز۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا یہ کھوکھلا ترازو ایک دن مجھے اسی طرح اس گھر سے نکالے گا۔
مجھے بس اسی دن کا انتظار تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ اس کا یہ انداز اتنا غیر متوقع تھا کہ عریض ایک لمحے کے لیے بولنا ہی بھول گیا۔ اس کا غصہ اب الجھن میں بدل رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میری بہن رو رہی ہے، حساب برابر ہو رہا ہے، تمہارا بھائی ہمارا گھر تباہ کر رہا ہے، اور تم اتنے سکون سے جا رہی ہو جیسے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم میں کوئی احساس ہے یا نہیں؟ احساس آپ کو تھا عریض؟ پریشا نے نظریں ملا کر جواب دیا۔ آپ نے تو پہلے دن ہی مجھے انسان کے بجائے ایک انشورنس پالیسی سمجھا تھا۔ انشورنس کی مدت ختم ہو گئی تو میں جا رہی ہوں۔ آپ نے جو ترازو بنایا تھا وہ ارباب کے ایک جھوٹے غصے سے ٹوٹ گیا۔ اب آپ جیت گئے اور میں ہار گئی ہوں، تو مجھے جانے دیں۔ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگ رہی؟ آریز کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میں اس جرم کی معافی کیوں مانگوں جو میں نے کیا ہی نہیں؟ ارباب نے جو کیا وہ اس کا فیصلہ تھا۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی انا کا فیصلہ ہے۔ میں اس بچکانہ کھیل کا حصہ مزید نہیں رہ سکتی۔ آپ کو اپنی بہن واپس مل گئی، آپ کا حصہ برابر ہو گیا۔ اب مجھے راستہ دیجیے۔ پریشے کا یہ وقار اور بغیر منت کیے جانے کی تیاری آریز کے بنے بنائے اصولوں کو اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور پریشے اس کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جس میں ٹوٹتے ہوئے غرور کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس نے جو شرط رکھی تھی آج وہ پوری ہو رہی تھی، لیکن اسے جیت کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پریشی اپنے سفری بیگ کا ہینڈل مضبوطی سے تھامے راہداری عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی اور نہ ہی چہرے پر کسی قسم کی ہچکچاہٹ۔ لاؤنج کا منظر کسی ماتم کدے سے کم نہیں تھا۔ حورین صوفے پر نڈھال پڑی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ زروان جو رات کے اس پہر شور سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا، حورین کی حالت دیکھ کر بجائے ہمدردی کے ایک عجیب سی چمک اپنی آنکھوں میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی پریشے کے ہاتھ نے پکڑے بیگ پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے وہ موقع مل گیا تھا جس کی وہ پچھلے 6 مہینوں سے تلاش میں تھا۔ اسے نکالو آریز، زروان نے آگے بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجے۔ یہ کیسا وٹا سٹا ہے؟ ارباب نے تمہاری بہن کو آدھی رات کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے، اور تم اس کی بہن کو اتنے آرام سے جانے دے رہے ہو؟ دنیا تم پر ہنسے گی کہ آریز نے عدلے کا بدلہ تک نہیں لیا۔ اس کا بیگ چھینو اور اسے دھکے دے کر باہر نکالو تاکہ ارباب کو پتہ چلے کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا ترازو کبھی جھکے گا نہیں، تو آج یہ ترازو برابر کیوں نہیں کر رہے؟ آریز نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں پہلے صوفے پر روتی ہوئی حورین پر گئیں اور پھر دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی پریشے پر، جس کی کمر بالکل سیدھی تھی۔ زروان کے طنز الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ جس ترازو کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول سمجھتا تھا، آج وہی اصول اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ غصے اور انا کے اس کھیل میں صرف گھر ٹوٹتے ہیں، بنتے نہیں۔ دنیا ہنستی ہے تو ہنسے، زروان۔ آریز کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی۔ اس نے مڑ کر زروان کو انگلی کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا کہا۔ میں ارباب کی گھٹیا حرکت کا بدلہ اپنی بیوی سے لے کر اس جیسا بے وقوف نہیں بن سکتا۔ ارباب نے جو کیا وہ اس کی کم ظرفی ہے، لیکن میں ایک عورت کو آدھی رات کو سڑک پر کھڑا کر کے اپنی انا کی تسکین نہیں کروں گا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور میرے معاملات سے دور رہو۔ زروان کو اس جواب کی قطعی امید نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو آریز؟ یہ تمہاری وہی بیوی ہے جسے تم خود ضمانت کے طور پر لائے تھے۔ تم نے پورے خاندان کے سامنے شرط رکھی تھی۔ آج جب ضمانت ضبط کرنے کا وقت آیا ہے تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تم ایک عورت کے سامنے کمزور پڑ گئے ہو۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی بے جان چیز نہیں جسے میں ضبط کر لوں۔ میری کمزوری یا طاقت کا فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں۔ آریز کے لہجے کی سختی اور مٹھیوں کا تناؤ دیکھ کر زروان خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر، مگر اس کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی۔ پریشی اس تمام بحث کے دوران مین دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ آریز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے آگے بڑھ کر پریشے کے ہاتھ سے بیگ کا ہینڈل پکڑ لیا۔ پریشے نے بیگ چھوڑنے کے بجائے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ یہ کیا نیا کھیل ہے آریز؟ آپ نے مجھے جانے کا کہا تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ اب یہ ہمدردی کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کا ترازو برابر ہو چکا ہے۔ ارباب نے آپ کی بہن کو نکالا، آپ مجھے نکال رہے ہیں۔ حساب پورا ہو گیا۔ ریشے بیگ رکھ دو۔ آریز نے نرمی مگر مضبوطی سے بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر فرش پر رکھ دیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ ارباب نے جو کیا وہ اس کا بے وقوفانہ فیصلہ ہے۔ وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر برباد کر رہا ہے، لیکن میں اس کی سزا تمہیں نہیں دے سکتا۔ ریشی نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ رعایت کیوں آریز؟ آپ کو تو اپنے اصولوں سے بہت پیار تھا۔ کل کو جب آپ کا ترازو پھر ہلے گا، آپ کے دل میں پھر اپنی بہن کی تکلیف کا غصہ آئے گا، تو آپ پھر مجھے تانا دیں گے۔ آپ مجھے یاد دلائیں گے کہ میں اس گھر میں صرف ایک ضمانت ہوں۔ میں آپ کی صدلے بدلے کی قید میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے ابھی جانے دیں۔ میں روز روز کے خوف اور ان شرطوں کے سائے میں سانس نہیں لے سکتی۔ آریز نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک سچی ندامت نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، آج ایک لڑکی کی خودداری کی ضمانت مکمل طور پر ناہتا کھڑا تھا۔ یہ رعایت نہیں ہے پریشے۔ پچھلے 6 مہینوں میں تم نے مجھے سکھایا ہے کہ رشتہ برابری کی شرطوں سے نہیں، سچے احساس سے چلتا ہے۔ آریز کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ تم نے ایک بار بھی میرے آگے ہاتھ نہیں جوڑے۔ تم نے کبھی مجھے بلیک میل نہیں کیا۔ جب میں تمہیں تانے دیتا تھا، تم روئی نہیں بلکہ تم نے مجھے آئینہ دکھایا۔ تمہاری سچائی نے میرا ترازو توڑ دیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا۔ میں ہار گیا ہوں اس وٹے سٹے سے۔ میں نے تمہیں گارنٹی سمجھا تھا، لیکن تم اس گھر کی حقیقت بن چکی ہو۔ میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا۔ اس سے پہلے کہ پریشی اس اعتراف پر کوئی جواب دیتی، پیچھے سے حورین کی روتی ہوئی آواز ابھری۔ اس نے صوفے کا سہارا لے کر خود کو کھڑا کیا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان کے قریب آ گئی۔ اس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے کندھے پر پڑا تھا اور آنکھیں سوج چکی تھیں۔ لیکن بھائی، جب تک ارباب مجھے واپس نہیں لے جاتا، میں پریشی بھابھی کو اس گھر میں خوش نہیں دیکھ سکتی۔ حورین نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک گہرا غصہ بھی شامل تھا۔ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ارباب نے مجھے پھپھو کے سامنے دھکے دیے ہیں۔ اس نے میرے کپڑے زمین پر پھینکے ہیں۔ اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکال دیا۔ اور آپ یہاں اس کی بہن کو روک رہے ہیں۔ اگر میں رو رہی ہوں تو اسے بھی رونا چاہیے۔ یہی تو آپ کی شرط تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جتنا وہ مجھے رلائے گا، آپ بھابھی کو رلائیں گے۔ تو اب آپ اپنی بات سے کیوں پھر رہے ہیں؟ ریشا نے گہری سانس لے کر حورین کی طرف دیکھا۔ اسے حورین کے دکھ کا مکمل احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک لڑکی جب اپنا گھر ٹوٹتا دیکھتی ہے تو اس کے حواس کیسے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ حورین کی اس غیر منطقی ضد پر حیران بھی تھی۔ اور اس کے لیے ایک بہت بڑا کڑا امتحان تھا۔ اسے اب ارباب کا معاملہ بھی بغیر کسی جوابی دھمکی کے حل کرنا تھا اور اپنی بہن کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی تسلی دینی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حورین کے دونوں کندھے تھام لیے اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حورین، میری بات غور سے سنو۔ آریز نے نہایت تحمل سے بات شروع کی۔ تمہاری زندگی تمہاری ہے اور پریشے کی زندگی اس کی۔ ارباب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حساب میں اس سے لوں گا، لیکن ایک مرد کی طرح، آمنے سامنے بات کر کے۔ میں پریشے کو گھر سے نکال کر ارباب پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ ہم نے عورتوں کو بیچ میں لا کر جو کھیل شروع کیا تھا، اس نے ہمیں سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دیا۔ یہ عدلے کا بدلہ آج سے اس گھر میں مکمل طور پر ختم ہے۔ وہ مجھے کبھی واپس نہیں لے جائے گا بھائی۔ پھپھو سے میرے خلاف مکمل طور پر بھڑکا چکی ہیں۔ وہ اب میری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اب ساری زندگی کہاں رہوں گی؟ حورین کی سسکیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور ارباب کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اس کا غصہ وقتی ہے۔ جب حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی آتا تب بھی پریشے اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی، تمہاری ضمانت بن کر نہیں۔ میں غلطی کو سدھارنے کے لیے دوسری غلطی نہیں کر سکتا۔ آریز نے واضح الفاظ میں اپنا آخری اعلان کیا۔ زروان جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اپنی خصلت سے مجبور ہو کر دوبارہ بیچ میں کود پڑا۔ تو کیا تم ارباب کو یوں ہی چھوڑ دو گے آریز؟ وہ جیت گیا اور تم خاموش رہو گے؟ وہ وہاں محفلیں سجائے گا اور تم یہاں اپنی بہن کے آنسو پوंچھتے رہنا؟ تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف باتیں بنانا جانتے ہو۔ ارباب نے اصل میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی ہے اور تم یہاں بیوی کے پلو سے بن کر رہ گئے ہو۔ آریز کا ضبط اب پوری طرح جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے زروان کی طرف پلٹا اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔
زروان نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن آریز کی گریز بہت مضبوط تھی۔ اس نے محبت کو کھو کر سب کچھ ہارا ہے زروان، اور میں نے اس شرط کو توڑ کر اپنی بیوی کا اعتبار جیتا ہے۔ جیت اور ہار کا فیصلہ تم جیسے کمزور لوگ نہیں کریں گے۔ تم نے ہی ارباب کے کان بھرے تھے، تم نے ہی پھپھو کے ساتھ مل کر اس گھر میں آگ لگائی ہے۔ میں سب جانتا ہوں کہ تم کس طرح ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہو۔ تم جیسے آگ لگانے والے لوگ ہی گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ تم ابھی اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد تم اس گھر میں قدم نہیں رکھو گے۔ آریز نے اسے ایک اور زوردار جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ زروان نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی، اور آریز واقعی کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور چند ہی منٹوں میں اپنا بیگ لے کر مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز نے گھر میں چھائی ہوئی کشیدگی کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ حورین صوفے پر بیٹھی خاموشی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ اور سسکیاں اب تھم چکی تھیں۔ اسے آریز کی آنکھوں میں عجیب سی سچائی محسوس ہوئی تھی، جس نے اسے اندر سے خاموش کر دیا تھا۔ آریز نے مڑ کر پریشے کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور اپنی جگہ پر کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے کا تناؤ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے آریز کو زروان سے الجھتے، اس کی سازشوں کو بے نقاب کرتے اور حورین کو سمجھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اسے آریز کے اندر وہ مغرور اور شرطیں تھوپنے والا شخص نظر نہیں آیا تھا، بلکہ ایک ایسا سمجھدار انسان نظر آیا تھا جو اپنی انا سے بڑا ہو چکا تھا اور رشتوں کی اصل قدر جان گیا تھا۔ پریشا کی آنکھوں میں آریز کے لیے وہ سچی عزت ابھری جو پچھلے 6 مہینوں میں کبھی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ فرش سے اٹھایا، لیکن اس بار دروازے کی طرف جانے کے بجائے وہ پرسکون قدموں کے ساتھ واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ یہ اس بات کا خاموش اعلان تھا کہ اس نے آریز کی بدلی ہوئی سوچ اور اس نئے رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ اگلے چند ہفتے اس گھر کے لیے ایک خاموش لیکن بہت خوبصورت تبدیلی کا وقت تھی۔ آریز کے رویے کی وہ پرانی سختی اب ایک نرمی میں بدل چکی تھی، اور پریشے کی آنکھوں میں موجود دفاعی حصار بھی ٹوٹ چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھے بغیر جو فاصلے بنا رکھے تھے، وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں اور ہلکی پھلکی نوک جھونک سے مٹ رہے تھے۔ اتوار کی صبح لاؤنج میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ آریز کچن سے 2 مگ کافی بنا کر لایا اور ایک مگ پریشے کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ آپ کو کافی بنانا بھی آتی ہے؟ مجھے تو لگا تھا آپ صرف اصول اور شرطیں بنانا جانتے ہیں۔ پریشے نے مگ اٹھاتے ہوئے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ آریز نے صوفے پر بیٹھ کر اپنے مگ سے ایک گھونٹ لیا اور قدرے مسکرایا۔ میں نے ترازو توڑا پریشے، اپنے ہاتھ نہیں۔ اور ویسے بھی جب انسان کو سمجھ آ جائے کہ رب جمانے سے گھر نہیں چلتے تو وہ کافی بنانا بھی سیکھ ہی لیتا ہے۔ پریشا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مین گیٹ کی گھنٹی بجی۔ چند لمحوں بعد ملازم نے آ کر بتایا کہ ارباب آیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی گھر کا پرسکون ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آریز نے کافی کا مگ واپس میز پر رکھا اور پریشے کو اشارہ کیا کہ وہ حورین کو بلائے۔ ارباب جب لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ پچھلے کئی ہفتے اس پر کیسے گزرے تھے۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی اور آنکھوں میں ایک واضح پچھتاوا تھا۔ حورین اپنے کمرے سے باہر آئی تو ارباب کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے معاف کر دو حورین، میں پھپھو اور زروان کی جھوٹی باتوں میں آ گیا تھا۔ ارباب کی آواز میں گہری ندامت تھی۔ میں حساب برابر کرنے کے چکر میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے واپس جا کر اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ تمہارے بغیر وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غصے میں بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ تم بس ایک بار میرے ساتھ چل پڑو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ارباب کو امید تھی کہ حورین ہمیشہ کی طرح رو پڑے گی اور فوراً اس کے گلے لگ کر شکایتیں شروع کر دے گی، لیکن حورین اپنی جگہ پر بالکل سیدھی کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آنسوں کو آنکھوں میں ہی روک رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک نیا اعتماد تھا۔ تم نے مجھے نہیں نکالا ارباب، تم نے زرینہ پھپھو کے زہر اور اپنی وٹا سٹا کی فرسٹریشن کو مجھ پر مسلط کیا تھا۔ حورین نے پہلی بار اتنی مضبوطی سے جواب دیا۔ اس رات تم نے صرف مجھے گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، تم نے میرا وہ اعتبار بھی نکال کر پھینک دیا تھا جو مجھے تم پر تھا۔ میں اس ادلے بدلے کے خوف اور پھپھو کی سازشوں کے ساتھ تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔ ارباب کے لیے یہ ایک زبردست جھٹکا تھا۔ وہ حیرت سے حورین کو دیکھتا رہ گیا۔
وہ نازک اور بات بات پر رونے والی لڑکی اب اس کے سامنے ایک مضبوط عورت بن کر کھڑی تھی جو اپنا حق مانگنا جانتی تھی۔ حورین، میں جانتا ہوں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ ارباب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ حورین نے آرام سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وعدہ تم نے پہلے بھی کیے تھے ارباب، لیکن جب پھپھو نے تمہیں اکسایا تو تم ایک منٹ میں سب بھول گئے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم مجھے واپس لینے آئے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری سوچ ابھی تک اسی وٹے سٹے میں الجھی ہوئی ہے۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے اور تمہیں بھی۔ وہ یہ کہہ کر پلٹی اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارباب بے بسی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے مڑ کر حریث کی طرف دیکھا جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا یہ سب سن رہا تھا۔ ارباب کے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چل کر آریز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آریز بھائی، خدا را حورین کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ارباب نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا۔ میں نے پھپھو کو سختی سے روک دیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ برابری شرطوں سے نہیں ہوتی۔ جس رات میں نے حورین کو نکالا تھا مجھے لگا آپ بھی پریشے کو نکال دیں گے اور حساب برابر ہو جائے گا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آپ نے پریشے کو روکے رکھا ہے تو مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ میں حورین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایک موقع اور دلا دیں۔ آریز نے اپنا کافی کا مگ اٹھایا اور نہایت تحمل سے ارباب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ارباب کے لیے کوئی غصہ یا انتقام نہیں تھا۔ میرا کام اب تمہاری ترازو کو سیدھا کرنا نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کام بہت پہلے چھوڑ دیا۔ آریز کی آواز میں ایک پرسکون ٹھہراؤ تھا۔ میں نے حورین کو اپنی شرطوں اور اس نفسیاتی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ اب کسی ادلے بدلے کا حصہ نہیں ہے۔ تم نے اسے اپنی کمزوری کی وجہ سے کھویا ہے اور میں اسے زبردستی تمہارے ساتھ بھیج کر کوئی نیا سودا نہیں کروں گا۔ تو میں کیا کروں عزیز بھائی؟ میں کیسے اسے یقین دلاؤں کہ میں بدل گیا ہوں؟ ارباب کی آواز میں سچی التجا تھی۔ اسے خود واپس جیت کر دکھاؤ۔ آریز نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے۔ الفاظ سے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو۔ جب تک اس کے دل سے یہ ڈر نہیں نکل جاتا کہ تم کسی اور کے کہنے پر اسے دوبارہ سڑک پر کھڑا کر دو گے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یہ تمہاری اور اس کی جنگ ہے۔ میں اس میں بیچ کا راستہ نہیں بنوں گا۔ آریز کے اس سلجھے ہوئے رویے نے ارباب کو اپنی تنگ نظری پر مزید شرمندہ کر دیا۔ وہ شخص جسے وہ مغرور سمجھتا تھا آج اسے رشتوں کی اصل قدر سکھا رہا تھا۔ ارباب نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ مزید کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پریشے حورین کے کمرے میں گئی۔ حورین بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ پریشے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج تم واقعی خوددار لڑکی لگ رہی ہو حورین۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ پریشے نے اسے سراہا۔ حورین نے مڑ کر پریشے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ تم نے صحیح کہا تھا پریشے۔ جب تک تم دونوں بھائیوں کے انا بیچ میں تھی ہم دونوں بہنیں صرف ایک ضمانت تھیں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج عریض بھائی کی سمجھداری اور تمہاری ہمت نے ہمیں اس نفسیاتی عذاب سے نکال دیا ہے۔ اگر اس رات بھائی تمہیں نکال دیتے تو شاید میں اور ارباب کبھی اپنی غلطی سے نہ سمجھ پاتے۔ پریشے نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے بعد درست کیا۔ ہمارا رشتہ اب کسی کی برابری کا محتاج نہیں ہو رہا۔ آریز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سچا رشتہ عدلے بدلے سے نہیں غیر مشروط احساس سے بنتا ہے۔ اس نے اپنی انا کو مار کر ہم سب کی زندگیاں بچا لی ہیں۔ اب باری ارباب کی ہے۔ اسے وقت دو۔ اگر وہ واقعی تم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ تمہارے لیے ایک نیا اور محفوظ راستہ ضرور بنائے گا۔ اس گفتگو نے دونوں گھرانوں کے درمیان موجود تمام پرانی تلخیوں، خوف اور غلط فہمیوں کو اندر سے صاف کر دیا تھا۔ حورین اب رو کر اپنی تقدیر کا فیصلہ دوسروں پر نہیں چھوڑ رہی تھی بلکہ وہ اپنی زندگی کا اختیار خود سنبھال چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ ارباب تقریباً روز آریز کے گھر کے باہر آتا۔ کبھی کوئی پھول رکھ جاتا، کبھی کوئی خط۔ وہ حورین پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا تھا بلکہ خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ایک شام موسم کافی خوشگوار تھا۔ حورین لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ ارباب گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک وسیع سا سکون اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ چل کر سیدھا حورین کے سامنے آیا اور میز پر چابیوں کا ایک گچھا رکھ دیا۔ حورین نے نظریں اٹھا کر پہلے چابیوں کو اور پھر ارباب کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ حورین نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ثابت کیا حورین۔ ارباب نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پھپھو کا دباؤ ختم کیا۔
انہیں واضح بتا دیا ہے کہ میری زندگی میں ان کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اپنا گھر الگ کر لیا ہے۔ یہ اس نئے گھر کی چابیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں اس وٹے سٹے کی ذہنیت سے مکمل طور پر باہر آ چکا ہوں۔ اب وہاں تمہیں کوئی ضمانت کی طعنے دینے والا نہیں ہوگا۔ کیا تم اب بھی مجھ پہ ایک موقع نہیں دو گی؟ حورین کچھ دیر خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ سچائی تلاش کر رہی تھی، اور آج اس ارباب کی آنکھوں میں صرف اپنے لیے ایک سچا تحفظ نظر آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا ارباب۔ حورین کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ مجھے ضمانت والا ارباب نہیں، وہ ارباب چاہیے تھا جو صرف میرے لیے کھڑا ہو سکے، اور آج مجھے وہ مل گیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور ارباب نے فوراً مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ایک لمحے میں وہ ساری دوریاں اور غلط فہمیاں مٹ گئیں جو پچھلے کئی مہینوں سے ان کے درمیان ایک دیوار بنی ہوئی تھی۔ ارباب اور حورین کا رشتہ اب کسی دباؤ، شرط یا پھپھو کی سازش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ باہمی سمجھوتے اور سچی محبت پر دوبارہ استوار ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ آریز اور پریشے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے تھے۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا کمرے کی پرسکون ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ آریز نے بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے رخ موڑ کر پریشے کی طرف دیکھا جو ہوا سے اڑتے ہوئے اپنے بالوں کو پیچھے کر رہی تھی۔ آج یہ گھر واقعی سکون میں ہے پریشے، آریز نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ آج سے اس گھر میں وٹے سٹے کا لفظ کبھی نہیں بولا جائے گا۔ ارباب اور حورین اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، حورین کے ہنسنے یا رونے کا اب تمہاری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے اس ادلے بدلے کے ترازو کو آج ہمیشہ کے لیے توڑ دیا ہے۔ ریشی نے مسکرا کر قدم آگے بڑھایا اور آریز کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس بات کا یقین دلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ریشی نے اپنا ہاتھ نرمی سے آریز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں اس دن اس ترازو سے اور اس خوف سے آزاد ہو گئی تھی آریز، جس دن آپ نے رات کے اندھیرے میں حساب برابر کرنے کے بجائے میرا بیگ میرے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دیا تھا۔ جس دن آپ نے میری خاطر زروان کو گھر سے نکالا اور اپنے اصولوں کے خلاف جا کر میرے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ آریز نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک سچی محبت کا عکس تھا۔ تم نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے پریشے۔ تم نے ثابت کیا کہ کوئی شخص اپنی خودداری اور سچائی سے کسی کو بھی بدل سکتا ہے۔ اگر تم اس دن میرے آگے رو دیتی یا جھک جاتی تو شاید میں کبھی اپنی غلطی نہ مانتا۔ پریشے نے ہلکا سا کہہ کر لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا ضدی ہونا آپ کو پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ آریز بھی مسکرا دیا۔ تم واحد لڑکی ہو جس نے میرے بنے بنائے اصولوں کی دھجیاں اڑا دی، اور مجھے اس پر کوئی غصہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب آپ کا نیا اصول کیا ہے؟ پریشے نے اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب کوئی اصول نہیں ہے، آریز نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سے دباتے ہوئے جواب دیا۔ اب صرف تم ہو اور ایک ایسا رشتہ ہے جسے کوئی ترازو نہیں تول سکتا۔ پریشے نے اپنا سر ہلکے سے آریز کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب مجھے بھی کوئی ضمانت نہیں، صرف آپ چاہیے۔